बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ भाई, आज हम उसी कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको याद है ना कि कल कहानी का इख्तिताम यहाँ हुआ था कि वो जो मच्छेरा था, माहीगीर, वो उस जिन को लुटिया में बंद करके अपनी कश्ती में बिठा के समंदर के बीच में जा रहा है ताकि वो उस लुटिया को फेंक दें वहाँ। जबकि जो जिन है या देव है वो उसको कह रहा है कि तू मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरे साथ भलाई करूँगा। और जवाब में वो मच्छेरा उसको कह रहा है कि तेरी ये जो बात है ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे यूनान के बादशाह और हकीम दोबान। उसने आखिर के अंदर क्या बात कही थी? उसने कहा था कि तेरी मिसाल ऐसे है जैसे यूनान बादशाह के वज़ीर और दोबान हकीम। तो देव ने पूछा था कि भाई ये क्या किस्सा है यूनान के बादशाह के वज़ीर का और दोबान हकीम का? तो उसने माहीगीर ने अब वो उसको किस्सा सुनाना शुरू किया। हम यही किस्सा जो है आपके सामने पढ़ रहे हैं आज की इस नशस्त में। माहीगीर ने कहा कि ए देव सुन, अगले ज़माने में फ़ारस और रोम का एक बादशाह था, इसका नाम था यूनान। उसके पास बेहद मालो दौलत और लाओ लश्कर था, वो बड़े दबदबे वाला था, लेकिन उसे कूड़ की बीमारी थी। कूड़ कहते हैं जिसमें पूरे बदन के ऊपर दाने निकल आते हैं। और सारे हकीम और सारे तबीब उसके इलाज से आजिज़ आ चुके थे। वो बहुत सी दवाओं और सफ़ूफ और मालिशों का इस्तेमाल कर चुका था, लेकिन किसी से कोई फ़ायदा ना हुआ और कोई तबीब उसे अच्छा ना कर सका। ठीक है जी, किस्सा शुरू हो गया है जो मच्छेरा सुना रहा है जिन को या देव को। एक बार यूनान बादशाह के दारुल सल्तनत में एक बड़ा और बूढ़ा हकीम आया। उसका नाम दोबान हकीम था। उसने यूनानी, फ़ारसी, रूमी, अरबी और दीगर किताबों का मुताला किया हुआ था। तिब और नजूम और इनके उसूल व ज़वाबित इनको वो जानता था। जब ये हकीम शहर में आया और कुछ दिनों वहाँ रहा तो उसे ये इल्म हुआ कि बादशाह को कूड़ की बीमारी है और सारे हकीम उसके इलाज से आजिज़ आ चुके हैं। जब हकीम को उसकी खबर पहुंची तो वो रात भर सोचता रहा, किताबें पढ़ता रहा और उसके इलाज के लिए ढूंढता रहा कि क्या किया जाए। फिर उसने अपने बेहतरीन, जब सुबह हुई और रोशनी फैली तो उसने अपने बेहतरीन कपड़े पहने और यूनान के बादशाह के दरबार में पहुंचा और वहाँ तारुफ कराया और बादशाह के से मुखातिब होकर कहा, बादशाह सलामत, मुझे मालूम हुआ है कि आपके बदन में कोई मर्ज़ है और बहुत से तबीब उसको दूर करने से आजिज़ आ चुके हैं। अगर आप इजाज़त दें और मुझ पर भरोसा करें तो मैं अब आपका इलाज करना चाहता हूँ। यूनान के बादशाह ने सुना तो बड़ा ताज्जुब हुआ और कहा कि देखो, बहुत सारे हकीम हार मान चुके हैं। तो दोबान हकीम ने कहा कि मैं आपका इलाज करना चाहता हूँ और ना ही इसके लिए आपको कोई दवा पिलाऊंगा और ना ही किसी किस्म की कोई मालिश करूँगा, बल्कि बग़ैर दवा और बग़ैर मालिश के मैं आपका इलाज करूँगा। तो बादशाह बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि अच्छा, मेरा इलाज अगर तुम ऐसा कर दो और मैं ठीक हो जाऊँ तो मैं तुम्हें बेशुमार दौलत और पुश्तहा पुश्त का मतलब तुम्हारी नस्ल दर नस्ल तुम्हें रकम दूंगा और तुम अमीर तरीन आदमी हो जाओगे। उसने कहा ये इलाज कब होगा? तो हकीम ने जवाब दिया कि अगर आप इजाज़त दें तो ये इलाज हम कल ही कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। ये कहकर हकीम वहाँ से उठा और शहर आया और उसने एक मकान किराए पर लिया और उसमें अपनी किताबें और दवाएं और जड़ी बूटियाँ रखीं। फिर दवाओं और जड़ी बूटियों से एक पोलो का बल्ला बनाया। पोलो का मतलब जो घोड़े पर बैठकर खेली जाती है
کھیل گیم کھیلا جاتا ہے جس میں ایک ہاتھ میں بلہ ہوتا ہے اور آپ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے گیند کو مارتے ہیں، اس کو بولتے ہیں پولو۔ تو اس حکیم نے ایک پولو کا بلہ بنایا دواؤں سے اور اسے اندر سے خالی رکھا، ٹھیک ہے، بڑا سمجھدار حکیم ہے یہ۔ اور پھر اس نے پولو کے بلے کا دستہ بنایا دواؤں سے اور پھر گیند بنائی۔ جب وہ سب چیزیں تیار کر چکا تو دوسرے روز بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دربار میں پہنچ کر اسے سلام کیا اور اسے سمجھایا کہ آپ کا علاج کیسے ہوگا۔ اس نے کہا کہ آپ سوار ہو کر میدان میں نکلیے اور اس گیند اور بلے سے پولو کھیلیے۔ بادشاہ کے ساتھ سارے جو وزیر تھے اور جو درباری تھے وہ بھی اس کے ساتھ نکلے اور کھلے میدان میں سب جمع ہو گئے۔ دوبان حکیم وہاں پہنچا اور بادشاہ کو بلہ دے کر کہنے لگا کہ اس طرح سے اس دستے کو پکڑیے اور خوب میدان میں کھیلیے اور ہاتھوں کو خوب جھونکا دے دے کے چلا کے آپ، ٹھیک ہے، گیند پر بلہ ماریے یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ اور سارا بدن پسینے پسینے ہو جائے۔ اس طرح سے دوا ہتھیلیوں میں سے ہو کر جسم میں سرایت کر جائے گی۔ یہ اس کا ذہن تھا۔ جب آپ کھیل چکے ہیں اور دوا سرایت کر چکی ہو تو اپنے محل میں واپس آ جائیے اور حمام میں جا کر نہائیے اور سو جائیے، بس آپ اچھے ہو جائیں گے۔ یہ سن کر یونان بادشاہ نے حکیم کے ہاتھ سے بلہ لیا اور اسے خوب اپنے ہاتھوں میں زور سے پکڑا، گھوڑے پر سوار ہوا اور گیند کو اپنے آگے پھینکا اور خود اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا گیا۔ بلے کو مضبوطی سے پکڑ کے جھٹکے مارے، ہٹ ماری، خوب کھیلتا رہا، ٹھیک ہے، وہ گیند کو مارتا اور اس کے پیچھے دوڑتا اور پھر مارتا اور پھر دوڑتا، یہاں تک کہ دونوں ہتھیلیاں اور سارا بدن پسینے پسینے ہو گئے۔ جب دوبان حکیم کو یقین آ گیا کہ دوا سارے بدن میں سرایت کر چکی ہے تو اس نے کہا اب آپ محل میں تشریف لے جائیے اور فوراً حمام کیجئے، یعنی نہا لیجئے۔ بادشاہ نے حکیم کے کہنے کے مطابق غسل کیا اور دل کھول کر نہایا اور وہیں حمام کے اندر کپڑے بدلے اور گھوڑے پر سوار ہو کر محل میں آ کر سو گیا، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ صبح اٹھا، آنکھ کھلی اس کی تو اس نے دیکھا کہ اس کا جسم سفید چاندی کی طرح صاف تھا۔ بادشاہ اس پر خوشی کے مارے پھولا نہ سمایا اور اس کے دل کو بڑی خوشی ہوئی۔ جب بھی صبح ہوئی اور وہ دربار میں آیا اور تخت پر بیٹھا تو وزیر اور ملک کے شرفا ادھر ادھر کھڑے ہوئے اور دوبان حکیم داخل ہوا۔ دوبان حکیم کے اس داخلے پر بادشاہ نے اس کو بہت پروٹوکول دیا، بہت عزت دی اور بہت عزت دینے کے بعد اس کو اپنے برابر میں بٹھایا، اس کو انعام و اکرام دیے اور یہ حیران ہوا اور کہا، اعلان کیا کہ یہ دیکھو کیسا زبردست حکیم ہے دوبان، کہ جس نے نہ تو مالش کی نہ دوا پلائی، لیکن اس کے باوجود میرا علاج جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو گیا۔ خدا کی قسم یہ بڑی حکمت کا کام ہے، ایسے شخص کے ساتھ جتنا انعام و اکرام کیا جائے وہ کم ہے۔ تو بھائی سارا دن بادشاہ نے اس حکیم دوبان کے ساتھ گزارا، اس کو کھانا کھلایا، اس کے ساتھ شفقت سے پیش آیا، اس کو مال و دولت دیا۔ یہ سارا دن اس طرح سے گزر رہا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ بادشاہ کا ایک وزیر تھا، ٹھیک ہے، جو نہایت بدصورت، کمینہ، کنجوس اور حاسد تھا، حسد کرنے والا۔ جب اس نے دیکھا کہ بادشاہ نے دوبان حکیم کو اپنے بہت زیادہ قریب کر لیا ہے اور اسے اس قدر انعام اکرام دے رہا ہے تو اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑکنے لگی اور وہ اسے نقصان پہنچانے کے لیے اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ظلم ہر شخص کے اندر پایا جاتا ہے، فرق محض اتنا ہے کہ طاقتور اسے ظاہر کر دیتا ہے اور کمزور اسے چھپائے رکھتا ہے۔ الغرض وہ وزیر یونان کے بادشاہ کے پاس آیا اور اسے کہا، جہاں پناہ میں نے آپ ہی کی نیکیوں کے اندر پرورش پائی ہے، مسکا لگایا سب سے پہلے تو، اور میں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اگر میں اسے اپنے دل میں چھپائے رکھوں تو میں برا آدمی ہوں گا، اگر آپ اجازت دیں تو کہوں۔ بادشاہ نے یہ سنا تو اسے پریشانی لاحق ہوئی کہ بھئی ایسی کیا بات ہے۔
وزیر نے کہا اے جلیل القدر بادشاہ، بزرگوں کا قول ہے کہ جو کوئی انجام کو نہیں سوچتا زمانہ اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں کہ بادشاہ ٹھیک کارروائی نہیں کر رہا ہے۔ وہ اپنے ایسے دشمن کو جو اس ملک کو ستیہ ناش کرنا چاہتا ہے اسے اہمیت دے رہا ہے، اسے انعام و اکرام دے رہا ہے، اسے اپنا مقرب بنا رہا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں بادشاہ کو نقصان نہ پہنچے۔ بادشاہ بہت گھبرایا اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے پوچھا کہ تیرا گمان کس کی طرف ہے اور تو کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ وزیر نے کہا کہ اگر آپ سو رہے ہوں تو جاگ جائیے، میرا اشارہ دوبان حکیم کی طرف ہے۔ بادشاہ نے کہا لعنت ہو تجھ پر، وہ تو میرا دوست ہے اور میں تو اسے سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میرا علاج کیا ہے، اور اس نے میرا علاج ایک ایسی دوا سے کیا جسے میں نے محض ہاتھ میں لیا اور بیماری جاتی رہی۔ اس بیماری کے علاج سے تمام حکیم عاجز آ چکے تھے۔ اس حکیم کا تو زمانے میں ثانی نہیں ہے، اور اس کے متعلق تو ایسی بات کہتا ہے؟ چل میں آج ہی سے اس کا روزینہ اور تنخواہ مقرر کیے دیتا ہوں، ہر مہینے اسے 1000 دینار دیا کروں گا۔ اگر میں اسے اپنے ملک کا ساجھے دار بھی بنا لوں تو کم ہے۔ میں خوب سمجھتا ہوں کہ تو حسد کی وجہ سے یہ باتیں کرتا ہے، جیسے سندباد بادشاہ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ دیکھیں آپ، بادشاہ اپنے وزیر سے حکیم کے حق میں بات کرتے ہوئے اس نے یہ بات کہہ دی آخر میں کہ جیسے سندباد بادشاہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت آپ اجازت دیں تو میں پوچھوں گا یہ کیا قصہ ہے سندباد کا؟ تو آپ دیکھیے کہانی میں سے ایک کہانی اور نکل کے آ گئی ہے کہ وہ جو بادشاہ ہے جو کوڑ کا مریض تھا اور ٹھیک ہو گیا، اب وہ بادشاہ اس کا وزیر حسد میں اس کو ورغلا رہا ہے کہ تم اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے ہو اور تم نے اتنی ساری دولت اس کو دے دی، اس کو اتنا قریب بنا لیا، وہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو بادشاہ اس کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے تم تو ویسے ہی بات کر رہے ہو جب اسی واقعے کی بات کر رہے ہو جو سندباد کے ساتھ پیش آیا۔ تو وزیر پوچھتا ہے سندباد کا واقعہ کیا ہے؟ تو اب بادشاہ اسے یہ واقعہ سنا رہا ہے اپنے وزیر کو۔ کیا ثابت کرنے کے لیے سنا رہا ہے کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ ویسے ہی بات ہے جیسے سندباد کے ساتھ پیش ہے۔ اب بادشاہ سنا رہا ہے اپنے وزیر کو کہانی۔ کہتے ہیں کہ فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، اب یہ دیکھیں یہ ایسے ہی کہانی میں سے کہانی نکلتی چلی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، اسے عیش و عشرت اور شکار کا بڑا شوق تھا، اور اس نے ایک باز پال رکھا تھا جسے دن رات اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اس کے لیے اس نے ایک سونے کا کٹورا بنایا تھا جو اس کی گردن میں لٹکا رہتا تھا چھوٹا سا، اور جس میں وہ پانی پیا کرتا تھا وہ باز۔ ایک روز وہ بیٹھا ہوا تھا کہ صوبیدار نے آ کر عرض کی کہ بادشاہ سلامت آج کل شکار کا اچھا موسم ہے۔ بادشاہ نے کوچ کا حکم دیا، یعنی بولا چلو بھائی سارے لوگ چلتے ہیں جنگل کی طرف، شکار کریں گے، اور باز کو اپنے ہاتھ پر بٹھا کر سب کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ ایک وادی میں پہنچ کر شکار کے لیے گھیرا ڈالا گیا۔ گھیرا ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ بیٹھ جاتا ہے ایک جگہ پر اور سارے کارندوں کو بولتا ہے کہ اب آپ ایک دائرہ بنا لیں اور اس دائرے کے اندر جو بھی جانور آئے اس کو گھیرا ڈالتے ہوئے اس کو پکڑ لیں۔ تو گھیرا ڈالا گیا، کیا دیکھتے ہیں کہ گھیرے کے اندر ایک ہرنی آ گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ جس کسی کے سر کے اوپر سے یہ ہرنی کود کر نکل جائے گی میں اس کو قتل کر دوں گا، یعنی ہرنی اس دائرے سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، چلیں جناب آگے۔ اب گھیرا تنگ ہوتا چلا جاتا تھا کہ اتنے میں ہرنی بادشاہ کی قیامگاہ کے پاس آ گئی۔ بادشاہ تو وہیں بیٹھا ہوا ہے بیچ میں، اسی کے قریب ہرنی آ گئی ہے، اور جو دائرہ ہے وہ آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے، تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور بادشاہ کے پاس آ کر وہ
اپنے پچھلے پاؤں پر کھڑی ہو کر اگلے پاؤں بادشاہ کی طرف اٹھائے اس نے، اور اسے بادشاہ کو ایسا لگا کہ یہ میرے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتی ہے یا میرے ساتھ جو ہے وہ کلام کرنا چاہتی ہے، ایسا محسوس ہوا اسے۔ بادشاہ نے ہرنی کی خاطر اپنا سر جھکایا تو وہ اس کے سر کے اوپر سے کود کر جنگل کی طرف بھاگ گئی۔ ٹھیک ہے، کود کر جنگل کی طرف بھاگ گئی۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے سپاہی اس کی طرف آنکھیں مار رہے ہیں۔ وزیر سے اس کا سبب پوچھا تو اس نے عرض کیا کہ بھئی یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا حکم تھا کہ جس کے سر کے اوپر سے ہرنی کود کر نکل جائے گی اس کا سر اڑا دیا جائے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ سر کی قسم میں اس کا پیچھا کروں گا اور اس کو لا کر چھوڑوں گا۔ یعنی بادشاہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنا فیصلہ اور اپنا جو میں نے کہا تھا قول اس کو میں واپس لیتا ہوں، بلکہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اگر ہرنی میری وجہ سے بھاگی ہے تو میں ہی اکیلا جا کے اس ہرنی کو پکڑ کر لے کر آؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ہرنی کے پیچھے اپنا گھوڑا دوڑایا اور اس کا پیچھا کرتے کرتے ایک پہاڑی تک جا پہنچا، جہاں ہرنی ایک کھڈ کے اوپر سے کود کر نکل گئی۔ بادشاہ نے باز کو اس کے پیچھے چھوڑا اور اس نے پنجے مار مار کر ہرنی کو اندھا کر دیا۔ بادشاہ نے اپنی تلوار کھینچی، اس پر وار کیا اور وہ زمین پر لوٹنے لگی۔ بادشاہ گھوڑے سے اتر پڑا اور اسے ذبح کیا اور اس کی کھال اتاری اور اسے اپنے گھوڑے کے اوپر ڈالا، لٹکایا۔ اتنے میں تیسرے پہر کے سونے کا وقت ہو گیا۔ جنگل بیابان تھا جس میں پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ بادشاہ کو پیاس لگی اور گھوڑا بھی پیاسا تھا۔ بادشاہ نے ادھر ادھر دیکھا، چکر لگایا تو دیکھا ایک درخت سے پانی کی طرح کا کوئی لکوڈ ٹپک رہا ہے۔ بادشاہ کے ہاتھوں میں چمڑے کے دستانے تھے۔ اس نے باز کی گردن میں سے کٹورا اتارا اور اس میں وہی پانی بھر کر اپنے سامنے رکھا۔ باز نے پر مار کر کٹورا الٹ دیا۔ اچھا بھائی۔ پھر اس نے دوسری بار کٹورا لیا اور اس میں ان قطروں کو ٹپکنے دیا، یہاں تک کہ وہ پھر بھر گیا۔ بادشاہ نے خیال کیا کہ باز پیاسا ہوگا، اس لیے وہ پانی اس نے اس کے سامنے رکھ دیا۔ باز نے پھر پر مار کر اسے الٹ دیا۔ بادشاہ کو باز پر بڑا غصہ آیا اور پھر اٹھا اور پانی بھر کر گھوڑے کے آگے بڑھایا۔ باز نے پھر بازو مار کر پانی گرا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اے منحوس پرندے، خدا تجھ سے سمجھے، نہ تو نے مجھے پانی پینے دیا، نہ خود پیا اور نہ ہی گھوڑے کو۔ یہ کہہ کر اس نے بازو پر تلوار کا ایک ہاتھ مارا اور اس کے دونوں بازو کاٹ ڈالے۔ باز نے اپنا سر اوپر کی طرف اٹھایا، گویا یہ اشارہ کیا کہ دیکھ اوپر درخت پر کیا ہے۔ بادشاہ نے نظر اوپر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہے کہ درخت کے اوپر کالے سانپ کے بہت سارے بچے ہیں اور یہ پانی دراصل انہی بچوں کا زہر ہے۔ بادشاہ باز کے بازو کٹنے پر بہت پچھتایا اور اٹھ کھڑا ہوا اور ہرنی کو لے کر چل دیا۔ خیمہ گاہ میں پہنچ کر اس نے ہرنی اپنے باورچی کو دی کہ جا بھائی اس کو پکا اور سب کو کھلا۔ بادشاہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور باز اس کے ہاتھ پر۔ باز نے ایک ہچکی لی اور فوراً دم توڑ دیا۔ بادشاہ رنج اور افسوس کے مارے چلانے لگا کہ ہائے، جس باز نے میری جان بچائی میں نے اسے خود ہی مار ڈالا۔ ٹھیک ہے، بادشاہ نے یہ کہانی سنائی اپنے وزیر کو کہ جس نے میری جان بچائی اس کو میں کیسے ماروں۔ یہ تو وہی کہانی ہو گئی جو بادشاہ اور باز کے درمیان ہوئی تھی۔ یہ ہے سندباد بادشاہ کی کہانی۔ یہ کہانی اس نے کس کو سنائی تھی؟ اپنے وزیر کو۔ جب وزیر نے یونان بادشاہ سے سنا تو کہنے لگا جہاں پناہ، جو کچھ اس حکیم نے کیا ہے یہ اس کی مجبوری ہے اور میں اس میں کوئی برائی نہیں پاتا، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ محض آپ کی محبت کی وجہ سے، تاکہ آپ کو صحیح واقعے کا علم ہو جائے، ورنہ آپ بھی یوں ہی تباہ ہو جائیں گے جس طرح وہ وزیر ہوا جس نے شہزادے کے ساتھ دغابازی کی۔
سنیے، وزیر اپنا موقف بیان کرنے کے لیے اس نے یہ جملہ بولا کہ آپ بھی ویسے ہی تباہ ہو جائیں گے جیسے کہ شہزادے وہ وزیر تباہ ہوا جس نے شہزادے کے ساتھ دغا بازی کی۔ یونان کے بادشاہ نے کہا وہ کس طرح؟ یہاں ہم اس نشست کو روکتے ہیں اور مکالمہ چل رہا ہے کس کے درمیان؟ بادشاہ اور وزیر کے درمیان۔ اور اصل میں آپ کو بات یاد ہونی چاہیے کہ یہ مکالمہ اس کہانی میں چل رہا ہے جو کہانی سنا رہا ہے مچھیرا، اس جن کو جو لٹیا میں بند ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پورا تسلسل آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کہانی میں کہانی سے کہانی نکلتی ہے، اور اگر کہانی کو ہم گرپ کر کے نہیں رکھیں گے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ آج کی نشست ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔